बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी सोशल मीडिया पे भी बातचीत चल रही है और जहाँ भी कहीं महफिल में बैठे तो एक डिस्कशन चल रही है मुल्क के हालात के बारे में, ख़ास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में। मुख्तलिफ़ बातें सुनने में आ रही हैं जो मैं अभी बयान करता हूँ और लोग बड़े दावे से वो बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई मौजूद है। DGISI की अपॉइंटमेंट का किस्सा है, उसमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डिले है, अभी तक वो नोटिफिकेशन बाहर नहीं आई। उसको भी एक आप कह लीजिए कि एक स्कैंडल का रंग दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि इससे बड़े फ़ौज और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान बड़ी दूरियां हो गई हैं, नताइज अच्छे नहीं होंगे। इस बात पे तो मैं बड़ी अच्छी तरह कमेंट कर सकता हूँ, वाज़ेह हूँ कि प्राइम मिनिस्टर फ़ौज की रिकमेंडेशन माने या ना माने बड़ा अच्छा है, क्योंकि फ़ौज की रिकमेंडेशन जो है वो बड़ी सोच विचार के साथ की जाती है, उसमें बहुत प्रोफेशनल इनपुट होती है। लेकिन अगर ना भी माने तो सिस्टम को कोई ख़तरा नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। उनका और अपनी अदारे का एक ताल्लुक़ मौजूद है। और आज के दौर में जो मैं समझता हूँ जिस तरह की लीडरशिप हमारी आर्मी में जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद आई है, ये किसी के वहम गुमान में, दूर दराज में भी उनके किसी के ख्याल में नहीं कि वो सिस्टम को ख़राब करना चाहेगा। लिहाजा ये जो साजिशी लोग हैं वो ये बातें बनाते हैं, या उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई ना कोई हंगामा हो पाकिस्तान में और उससे कुछ हालात बिगड़ें, वही कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ ख़ास तौर पे नोट की गई और लोग उस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, वो है अमेरिका का रवैया। अब देखिए कि पिछले दिनों अमेरिका के कौंसल जनरल जो हैं वो पाकिस्तान की अपोजिशन के लीडर्स को मिले। अपोजिशन के लीडर्स अक्सर वही जिनको वो मिले, उन पे करप्शन के मुकदमात वगैरह मौजूद हैं। उसके अलावा जाके वो जज साहब से भी मिले, क्या उनकी क्या ज़रूरत थी जज को मिलने की, या वो अपोजिशन के उन लीडर्स को जो कि जिन पे करप्शन के मुकदमात वगैरह हैं उनसे जाके मिलने की क्या ज़रूरत थी। या नेचुरली जब ये इस तरह का कोई अजीब व गरीब सा वाक़या होता है जो पहली दफ़ा आप देख रहे हैं, तो उससे चहम गोइयाँ होती हैं, क्या सराइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिर एक हकीकत है कि हमने ये देखा है कि तीसरी दुनिया का जब भी कोई लीडर अपने मुल्क के मफाद के लिए खड़ा होता है और वो अपनी मफादात का दिफा करना चाहता है, अपने मुल्क का दिफा करना चाहता है, उसके मफादात का दिफा करना चाहता है, तो अमेरिका अगर समझता है कि वो उसके मफादात के रास्ते में ये शख्स हाइल है, तो उसको वो अपनी तौहीन समझता है। लिहाजा वो कोशिश उसकी ये होती है कि इसका कुछ न कुछ बंदोबस्त किया जाए। उसमें बाज़ औक़ात तो रजीम चेंज के उन जगहों पे हमने देखा कि जो हुक्मरान उनकी लाइन पे नहीं चले, उन्होंने वहाँ पे ऐसा फसाद बर्पा किया मुल्क में कि हुक्मरान ही बदल दिए गए। फिर ये कि CIA के ज़रिए बाज़ दफ़ा उन हुक्मरानों को कत्ल करवा दिया गया, एलिमिनेट कर दिया, बगावत करा दी, हुकूमत चेंज करवा दी, या कत्ल गारत करवा दी। आज के दौर में सिर्फ बशर अल-असद एक आदमी ऐसा बचा हुआ है जो कि जिसको कि रशिया और ईरान वगैरह ने बड़ी सपोर्ट दी, जिसकी वजह से वो आज कायम है। वरना तो बाकी सब जगहों पे आपने देखा कि रजीम, इराक़ ले लें, लीबिया ले लें, इन सब जगहों पे जहाँ जहाँ उन्होंने रूलर्स को बदलना था, हुक्मरानों को, इवन मिस्र आप देख लीजिए कि मिस्र में उसका मोहम्मद मुर्सी थे उनके इलेक्टेड लीडर। उनका क्या कसूर था? एक इस्लामी लीडर था, लेकिन उन्होंने उसको तब्दील करवाया। तो जो उनको पसंद नहीं होता या जो उनकी लाइन इख्तियार नहीं करता, उनकी ताबेदारी नहीं करता, उसको इख्तियार करते हैं। यहाँ पे लोग ये कहते हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने जो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टांस लिया है एब्सोल्यूटली नॉट वाला, वो अमेरिका कम से कम उसको हज़म नहीं होगा। आप ये देखिए कि एक तरफ मुल्क का हुक्मरान है इमरान खान, उससे तो जो बाइडन जो है वो बात नहीं करना चाहता, आज दिन तक उससे टेलीफोन पे रब्ता नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ उसके ही कौंसल जनरल यहाँ बैठे हैं, वो जाके नीचे वालों को, अपोजिशन के लीडरों को जाके मिल रहे हैं। क्या मसला है भाई? तो शकूक तो पैदा हो जाते हैं।
لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ جب گیم چلاتا ہے تو اس کو مطلب اس کو پلیئر لوکلی مل ہی جاتے ہیں، کچھ بکاؤ لوگ مل جاتے ہیں جن کے ذریعے وہ عموماً اپنے مقاصد پورے کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ خبریں موجود ہیں کہ اس میں پہلے عمران خان کو بدنام کرنا کیا جائے گا، پرانے وقتوں کی کوئی اگر اس کی کوئی تصاویر یا کوئی کہیں کسی کے ساتھ ڈانس کرتا ہے، یہ وہ جوانی کے وقتوں کی جب وہ کھلاڑی تھا وہ کوئی نکال کے لے آئیں، اس کو چلا دیں گے 1970 کی کوئی چیز، اور پھر آپ دیکھیں کہ مذہبی جماعتوں کو خلاف کر دیں گے۔ نہیں تو یہاں ختم نبوت کا، ناموس رسالت کا نعرہ لگ سکتا ہے، اس کی بنیاد پہ بھی فساد ہو سکتے ہیں۔ فسادات کو کھڑے کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں، بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں، جیسے سڑکیں بند ہو جائیں، شہر بند ہو جائیں، لوگوں کو خوراک ملنی بند ہو جائے، یہ کام کرنے کو اتنے مشکل نہیں ہیں یہاں پہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی ٹی ایل پی کا جیسے جلسے جلوس تھے، انہوں نے بہت سارے علاقے بند کر دیے، پھر پی ڈی ایم بھی سڑکوں پہ آ گئی، تو یہاں پہ تو بہانا چاہیے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب جب بھی ان کی انٹینسٹی، جب بھی یہ احتجاج ہوتے ہیں اور جب بھی یہ پروٹیسٹ وغیرہ کی جاتی ہے، اگر ان کی انٹینسٹی بہت ہو تو حکومت بدلنے میں کوئی اتنا لمبا وقت لگتا ہی نہیں، کیونکہ حکومتیں بے بس ہو جاتی ہیں پھر ایسے ان حالات میں۔ اب یہ ہے کہ عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب ملک میں حالات اس طرح گڑبڑ ہوتی ہیں تو اس وقت جو امریکی حکام ہیں یہ عموماً ملک کے باقی طاقت کے دعوے داروں کو ملنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے خفیہ رابطے وغیرہ بنا لیتے ہیں، خاص طور پہ جو پولیٹیکل بگ وگز ہوتے ہیں ان سے یہ رابطے بنا اور ان کو وعدے وعید کر دیتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، اگر آپ پاور میں آ گئے تو ہم امریکہ آپ کا خرچہ بھی اٹھا لے گا، آپ کو پیسے بھی دے گا۔ اور جائیدادیں عموماً ان لوگوں کی جب باہر ہوتی ہیں، ملک سے باہر ہوتی ہیں، تو وہ ویسے ہی ڈرے ہوتے ہیں، کیونکہ امریکہ کو، برطانیہ کو، مغربی ممالک کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ جائیدادیں بنی کیسے ہیں اور یہ کہاں سے پیسہ آیا۔ لہٰذا آپ اپنی جائیدادوں کو، چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ ان کے تابع دار ہو جاتے ہیں، ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو وہ خود بخود امریکنوں کو مدد مل جاتی ہے، اور یہ لوگ صرف اپنے لیے اقتدار مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ امریکہ نے لازماً تلاش کر لیے ہوں گے سیاستدانوں میں یا اور بیوروکریسی میں یا اور آفیسرز وغیرہ کہ سیلیبل کموڈیٹی کون سی ہے، کون سے لوگ ہیں جن کو خریدا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں، جن لوگوں نے اپنی جائیدادیں باہر رکھی ہوئی ہیں وہ لازماً آج بھی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے اور وہ اپنی خدمات پیش کریں گے۔ جو ججز ہیں اگر ان سے رابطے کیے جائیں تو وہ لازماً جن کے کیسز ہیں ان کو کوئی نہ کوئی چھوڑنے کا رستہ نکالنے کا کام کریں گے۔ اب امریکہ کو اس خطے میں ایئر بیس بھی چاہیے، اس کو اوور فلائی کرنے کے لیے ایئر سپیس کا استعمال بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ان کو پاکستان چائنا کے سی پیک سے بڑی تکلیف ہے۔ وہ تو اس سے بھارت کو اور امریکہ کو دونوں کو تکلیف ہے، اور یہ جب بڑے کمفرٹیبل تھے افغانستان میں بیٹھے، وہاں سے یہ تباہی مچا رہے تھے، پاکستان کے اندر ٹیررزم کرا کے سی پیک کو ناکام بنانے کا کام کر رہے تھے۔ لیکن اب چونکہ وہاں سے نکل گئے ہیں تو کوشش ان کی ہے کہ طالبان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو جائے تو پھر وہ وہاں پہ پاؤں جم جائیں، ان کو جما دیں، یا پاکستان کوئی ایئر سپیس وغیرہ اڈے شڈے دے دے، اس طرح کا کام کر دے، تو اس سے وہ یہاں بیٹھ کے ہماری خبر خیریت دریافت کرتے رہیں اور ہمارا انتظام کریں، یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا پاکستانی آپس میں اپنے مفادات کے لیے متحد ہیں۔ ایک الیکشن ہو، عمران خان جیتے نہ جیتے، لیکن ملک کا وقار، ملک کا مفاد قائم رہنا چاہیے، کیونکہ عمران خان اگر الیکشن نہ جیتے تو بالکل کوئی اور آئے، لیکن یہ کم از کم ہمیں قابل قبول نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہمارا پرائم منسٹر ہو اور وہ باہر کے کسی ملک کی سازش کے نتیجے میں نکال دیا جائے۔ وہ میرا خیال ہے ہمارے لیے وہ منظور، ہمیں قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کہ یہاں پہ اقتدار کے بھوکے بہت سارے ہیں جو اس عمل کے لیے تیار ہوں گے۔ یہاں پہ بہت سارا جو کرٹیسزم عمران خان میں ہوتا ہے ان کے اوپر کیا جاتا ہے، اس کے اوپر خاص طور پہ یہ بھی کہ جی یہ کہتے تھے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، تو ریاست مدینہ نہیں بنی۔ ریاست مدینہ بنانے کے لیے ساری قوم کا تعاون چاہیے۔ کون تعاون کر رہا ہے یہاں پہ؟ خود
یہ جو بہت سارے سیاسی مورے ہیں وہ چاہیں گے کہ یہ ملک ریاست مدینہ بن جائے. اگر ریاست مدینہ بن جائے تو مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ یہاں سروائیو کر سکیں گے؟ وہ تو رہ ہی نہیں سکیں گے. خود مذہبی ہو کے ان کے لیے یہ یہاں پہ ان کا دم گھٹے گا، کیونکہ آج تو فری سوسائٹی ہے، جو جی چاہے کرتے رہیں. ریاست مدینہ میں تو پھر ایک قانون لاگو ہوگا، آپ کو اسلامی اقدار اور اخلاقیات کا خیال رکھنا ہوگا، اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکیں گے. تو وہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی. سو نیچرلی ریاست مدینہ بنانے کے لیے قوم کا تعاون چاہیے، جو یہاں پہ تعاون ہے نہیں. قوم اخلاقیات میں جس گراوٹ کا شکار ہے وہ ادھر جا رہی ہے، ادھر بڑھ رہی ہے، اور ادھر ان کو توجہ نہیں ہے کہ یہ ریاست مدینہ جس کو ہم روز عمران خان کو چڑھاتے ہیں، تنقید اس پہ کر دیتے ہیں، فیکچولی ہم خود اس کے لیے سیریس نہیں ہیں. ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ کو جب افغانستان سے نکلنا پڑا تو جو معاہدہ وہ کر کے گیا ہے طالبان کے ساتھ، وہ اس کے لیے ایک ہیوملیشن ہے، ایک شرمندگی کا باعث ہے. دنیا آج باتیں کر رہی ہے کہ یہ وہ سپر پاور ہے، یہ تو سپر پاور رہی نہیں، اس کے اندر تو دمخم نہیں ہے. تو لہٰذا امریکہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. اس کی پوری خواہش ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طرح دوبارہ یہاں پہ پاؤں جمائے اور پھر افغانستان کو بھی ڈی اسٹیبلائز کرے. وہاں پہ اگر رہے تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے. پاکستان کی نان نیوکلیر پاور ان کو کبھی ہضم ہو سکی ہے، اور اب یہ سی پیک بھی ان کے لیے دوسرا دکھ نکل آیا ہے. یہ لازماً چاہیں گے کہ سی پیک کو خراب کرنے کے لیے وہ اس خطے میں کہیں نہ کہیں موجود رہیں. پاکستان ایک وہ ملک ہے جو کہ ہمیشہ سے امریکہ کی خدمت کرتا رہا ہے. امریکہ کے ساتھ مختلف معاہدے، وہ ہمارے ڈکٹیٹروں کی حکومتیں ہوں یا سیاستدانوں کی ہوں، جس کی بھی ہے، امریکہ کے اشاروں پہ چلے ہیں لوگ، اور امریکہ کو اوبلائج کیا ہے، ان کے کام کیے ہیں، جس طرح وہ چاہتے رہے ہم کرتے رہیں. پہلی دفعہ عمران خان ایک ایسا آدمی تھا جس نے انکار کیا. اسی سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ امریکنوں کو پاکستان سے انکار سننے کی عادت نہیں تھی، لہٰذا وہ برداشت نہیں کریں گے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح اس شخص سے جان چھڑائی جائے. ویسے جو بیسز دینے ہیں، اگر کوئی کل کو میرا اپنا اندازہ ہے کہ اور کوئی پولیٹیکل لیڈر اگر آتا ہے تو وہ لازماً یہ دے گا، کیونکہ انیشلی امریکی جو ہیں وہ آپ کے اوپر جو ٹریڈیشنل پریشر ٹیکٹکس ہیں وہ یوز کرتے ہیں. جیسے ابھی IMF میں آپ کو پھنسایا ہوا ہے، FATF میں پھنسا لیں گے، اور اس طرح کے مختلف جگہوں پہ آپ کے اوپر پریشر ڈلوائیں گے. اگر آپ وہ پریشر برداشت کر جاتے ہیں تو پھر وہ دوسرے طریقے اختیار کریں گے جو کہ زیادہ اگریسو ہوں گے. تو ان حالات میں وہ لوگ جو اپنے مفادات کی وجہ سے اندھے ہو چکے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ جا کے تعاون کرنا شروع کر دیں گے. سو یہاں پہ ضرورت ہوگی عوام کو بڑی کڑی نظر رکھنے کی ان لوگوں پہ جو یہ کھیل سکتے ہیں. ہمیں عمران خان سے غرض نہیں ہے. عمران خان اچھا کام کرے، لوگ قبول کریں، ووٹ دیں. عمران خان ٹھیک کام نہ کرے تو عوام ووٹ دیں کہ جی ہم نے اس کو نہیں رکھنا. عوام کا ووٹ کی قدر ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ امریکہ بادشاہ باہر سے آئے اور اس کی سازش اور ہمارے لوگ ساتھ مل جائیں اور کسی بھی حکمران کو نکالا جائے. وہ ہمیں قبول نہیں ہونا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.